मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु व सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारी जो नशिस्त है ये दर्स कुरान की 95 नशिस्त नंबर मजलिस नंबर 95 है। इससे कबल हमारी अल्लाह पाक का शुक्र है 94 मजालिस मुकम्मल हो चुकी हैं। आज रजब पाक की 15वीं शब और 1445 हिजरी बमुताबिक 25 जनवरी सन 2024 और जुमरात की शब है। हम अल्लाह ताला के इस घर के अंदर हाज़िर हैं। सूरह निसा शरीफ को हमने शुरू किया था और वहाँ पर मैं आपको ये बात बता चुका था कि ये मदनी सूरत है और ग़ज़वा उहद के बाद इसका नुज़ूल शुरू हुआ है और 5 हिजरी के शुरू तक यानी कमो बेश 14-15 महीने इसका नुज़ूल होता रहा है। ग़ज़वा उहद के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जो ज़ात शरीफ़ है, आपके जो सहाबा हैं 70 के करीब सहाबा पाक 70 सहाबा पाक शहीद हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अब फिर बेवा ख़वातीन का मसला सामने आया है, यतीम बच्चों की किफ़ालत का मसला सामने आया है, उनके जो अमवाल हैं वो विरासत वग़ैरह ये मामलात सामने आए हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने इस सूरह मुबारक के अंदर फिर ये अहकाम नाज़िल फरमाए। अब आपने जो मुताला किया है और उस मुताले से पहले भी मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि इब्तिदाई 10 आयात बय्यनात हम पढ़ चुके हैं। यानी पहला रुकू हमने इसका तिलावत किया है सूरह निसा शरीफ का और इब्तिदाई 10 आयात बय्यनात मुकम्मल हो चुकी हैं। और उसके अंदर देखें अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने तुम्हें पहले तक़वे को हुक्म दिया है और फिर अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने तुम्हें ये बात बयान की है, यानी जो सरपरस्त है ना यतीमों के, तो उनको अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने अहकाम दिए हैं। अब इस आयत नंबर 10 तक हमने जो कुछ पढ़ा है ये इसी मुतालिक हमने पढ़ा है और इस सूरह मुबारक के जो मज़ामीन है ये मैं आपको शुरू के अंदर बता चुका था कि ये जो मज़ामीन है तो मतलब ये है कि मोटी जिसको आप सुर्खी कहते हैं मैं आपको बता चुका था, घरेलू ज़िंदगी के मुतालिक है, यतीम बच्चों के मुतालिक है, ख़वातीन के मुतालिक हैं और घर को खुशगवार रखने के उसूल इसके मुतालिक हैं। इनफरादी माशरे के अंदर आपका इनफरादी किरदार, इताअत रसूल, इसी तरीके से हक़ और बातिल का जिस वक्त मार कहा जाए आपको क्या करना चाहिए, तो ये मज़ामीन इस सूरह पाक के अंदर बयान हुए हैं। तो अब इब्तिदाई 10 आयात बय्यनात के अंदर यतीमों का जो ज़िक्र है ये आप समाअत फरमा चुके हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने उन यतीमों के मुतालिक क्या हुक्म दिया है कि उनका माल तुमने हड़प नहीं करना, उनका माल तुमने खाना नहीं है, उनके माल तुमने ज़ाया नहीं करने। अब यहाँ पर आगे फिर जो आयत करीमा आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात शरीफ़ा ने बयान फरमाए हैं विरासत के उसूल, निज़ाम विरासत। 4 आयात बय्यनात हैं यहाँ पर और इन 4 आयात बय्यनात के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने यानी इंतहाई इख्तिसार के साथ, यानी इसके अंदर देखें ना इख्तिसार और जामियत, यानी मुख्तसर 4 आयात बय्यनात हैं लेकिन इनके ऊपर यानी विरासत के उसूलों के ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं और अभी मज़ीद कई किताबें लिखी जा सकती हैं, उनकी शुरुआत की जा सकती हैं। यानी 4 आयात बय्यनात की शरह के अंदर सैकड़ों किताबें दर्ज की जा चुकी हैं, विरासत के उसूल के ऊपर सैकड़ों किताबें दर्ज की जा चुकी हैं। तो ये जामियत है, इख्तिसार और जामियत, मुख्तसर मगर जामे। और ख़ुतबा होना भी इसी तरह चाहिए कि इख्तिसार के साथ आप बयान गुफ्तगू करें और जामे गुफ्तगू आप करें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की जो ज़ात मुक़द्दस है, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने यहाँ पर विरासत का कानून बयान फरमाया है इन 4 आयात बय्यनात के अंदर। पिछली नशिस्त के अंदर ये बात मैं आपको बता चुका था और फिर मैं ये बात आपको बता दूँ और आगे बढ़ने से पहले एक बात और भी आप ज़हन के अंदर रख लें कि टूटी फूटी शक्ल ही सही लेकिन ज़माना कदीम की जो मिल्लतें थीं, जो उम्मतें थीं, जो लोग थे, उनके अंदर भी निज़ाम विरासत था। यानी तौरात के अंदर जो यहूदी हैं तो उन यहूदियों के अंदर भी निज़ाम विरासत था, कानून विरासत था। तौरात के अंदर इसका इशारा मिलता है लेकिन वहाँ पर यह बात थी, आपने ये बात याद रखनी है कि वहाँ पर जो विरासत थी उसका हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ बिल्कुल करीबी और खूनी रिश्तों के लिए, जिस तरह औलाद
اس سے زیادہ آگے اشارہ نہیں ملتا. یعنی انتہائی جو آپ کے اولادین آپ سے پیدا ہوئے ان کے متعلق اشارہ ملتا ہے تورات کے اندر. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نظام وراثت، نظام قانون ان لوگوں کے اندر بھی تھا. اب پھر یہ تو ہو گئے نا یہودی، اب یہودیوں سے آگے بڑھیں پھر عیسائی ہیں. تو اب جو عیسائیت ہے تو ان کے لیے بھی یہی قانون مانا جائے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا قول بائبل کے اندر موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں تورات کے احکام کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں. تو یعنی تورات کے ہی وہ احکام ہیں، کچھ جدت کے ساتھ اور کچھ کے اندر یعنی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کو کیا کیا ہے، جاری فرمایا. تو اب نصرانی جو ہیں تو ان کے اندر بھی یہی قانون مانا جائے گا وراثت کا. اور اب تیسرا گروہ کون سا تھا؟ یعنی یہودیت کے اندر پایا جاتا ہے وراثت کا قانون، ان کی کتاب کے اندر تورات کے اندر پایا جاتا ہے. پھر عیسائیت کے لیے بھی وہی مانا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے اور تورات کے احکام کو جاری کرنے کے لیے آئے تھے. اب تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ ہے مشرکین عرب کا. تو مشرکین عرب کا ان کے اندر وراثت اس طرح تھی کہ جو طاقتور جو لوگ تھے تو ان کو وراثت ملتی تھی، یعنی جو میدان جنگ کے اندر کام آنے والے تھے، جو خرچ کرنے والے تھے، آگے بڑھنے والے تھے، معیشت ان کے ہاتھ میں تھی، یعنی کمانے والے تھے، خرچ کرنے والے تھے، یہ معاملات چلانے والے تھے، زوراور لوگوں کو وراثت ملا کرتی تھی. چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو وہ وراثت نہیں دیا کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ ہے اس کی حکمت بالغہ ہے. تو اب دیکھیں پھر چونکہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جاری فرمایا. اور جو کچھ افراط اور تفریط ان قوانین کے اندر پائی جاتی تھی، جو کمی بیشی پائی جاتی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دور فرما دیے. اور اب کھلی آنکھوں کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اگر کوئی اس قانون وراثت کے اوپر غور کرے کھلی آنکھوں سے، تو اس کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ یہ قانون فطری قانون ہے. یہ قانون کیا ہے؟ فطرت کے اوپر مبنی ہے، اسی طرح ہی ہونا چاہیے. یہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی. ایک بات اور ذہن کے اندر آپ بٹھا لیں کہ یہ جو وراثت ہے اس کے سارے قوانین کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وحی سے متعین ہوئے ہیں. سارے کے سارے قوانین اللہ تعالیٰ کے وحی سے متعین ہوئے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اس کے اندر قیاس وغیرہ کو کوئی کسی قسم کا دخل نہیں ہے. یعنی بالکل پرفیکٹ قرآن اور سنت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کی وضاحت فرمائی ہے. تو دیگر آپ کو آگے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تیسری بات آپ یہ یاد رکھیں، اور پچھلی نشست کے اندر میں بتا چکا تھا کہ یہ جو قانون وراثت ہے اس کی دو بنیادیں، نمبر 1 قرابت اور نمبر 2 ضرورت. نمبر 1 قرابت، نمبر 2 ضرورت. یہ دو بنیادیں. یہ دو بنیادیں کس طرح؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ جو فطرت کے اوپر مبنی ہمیں قانون دیا ہے، اس کی دو بنیادیں قرابت اور ضرورت ہے. یعنی دیکھیں نا، قرابت سے کیا مراد؟ جو آپ کے اپنے ہیں ان کو ہی وراثت ملے گی. اب دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، ایک طرف آپ کی سگی اولاد ہو، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، دوسری طرف آپ کے بھائی کی اولادیں، پھوپھی کی اولادیں، خالہ ہیں اس کی اولادیں، اور کوئی ان کی اولادیں آپ کے جو رشتہ دار ہیں. تو آپ فرق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مطلب کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں آپ ترجیح کس کو دیں گے؟ اپنی اولاد کو دیں گے. یعنی اولاد سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا دنیا کے اندر. جان پیاری ہوتی ہے، اور پھر جان کے بعد اگر کسی چیز کا درجہ ہے تو وہ اولاد کا ہی ہوتا ہے. ایک طرف آپ کے بھائی کی اولاد ہو، دوسری طرف آپ کی بہن کی اولاد ہو، خالہ کی اولاد ہو، آپ کا چاچو ہے، کزن ہے، کوئی بھی اس کی اولاد ہو، دوسری طرف آپ کی، تو آپ کوئی چیز بھی تقسیم کریں گے آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ اگرچہ آپ انصاف سے کام لیں اور جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دیں، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کی اندرونی تمنا کیا ہوگی؟ آپ کے دل کے اندر کیا بات آئے گی؟ آپ کے دل کے اندر یہی بات آئے گی کہ میں اپنی اولاد کو دوں. تو بالکل اسی طرح یاد رکھنا، مرنے کے بعد بھی یعنی انسان یہی چاہتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، یا جو کچھ دنیا کے اندر میں نے چند سکے اکٹھے کیے ہیں، جو نعمتیں میرے پاس ہیں، یہ میرے شہزادوں بچوں کے ہاتھوں کے اندر ہونی چاہیے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو یہ ملنی چاہیے. تو یہ اصول ہے قرابت. قرابت کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ قانون نازل فرمایا کہ سب سے پہلے قریبی کا حصہ، پھر جو اس سے ملا ہوا، پھر جو اس سے ملا ہوا ہے. اور یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی 12 صورتیں ہیں تقسیم کی. کتنی صورتیں؟ 12 صورتیں اس کی تقسیم کی. اس کی جس وقت بات آگے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر میں عرض کر دوں گا. اور دوسری بنیاد میں نے آپ کو کیا بتائی تھی؟ اصول قرابت اور ضرورت. یعنی جس کو جتنا ضرورت ہے اتنا دیا جائے. دیکھیں نا، ایک چیز ہے نا، آپ کے پاس 200 روپے پڑے ہوئے ہیں، وہ 200 آپ
دو بندوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں تو 100 ایک کو دے دیں 100 ایک کو دے دیں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ تقسیم مساویانہ ہے. لیکن آیا یہ تقسیم منصفانہ بھی ہے، یعنی انصاف کے ساتھ بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ تو مساویانہ تقسیم اور ہوتی ہے، منصفانہ تقسیم اور ہوتی ہے. برابر برابر دنیا کے اندر بھی دیکھیں نا، دولت کے اندر اس طرح اسلام نہیں چاہتا. ہرگز اسلام کی یہ تمنا سب کے پاس برابر ہونا چاہیے، نہیں، ہر ایک جو جس کا جتنا اقدار ہے اس کو اتنا ملنا چاہیے. میں دیکھیں 2 گھنٹے گھر کے اندر بیٹھ کے کام کرتا ہوں، مثال کے طور پر آن لائن کوئی کام اگر میں کرنا چاہوں گھر کے اندر نیٹ میں کوئی کرتا ہوں آن لائن کام، اس کی مجھے کچھ آمدن آتی ہے، میں 2 گھنٹے کرتا ہوں، اس کی آمدن مجھے ملتی ہے 500 روپے روزانہ ڈیلی کا مجھے ملتا ہے. اور دوسری طرف ایک شخص ہے وہ 5 گھنٹے کام کرتا ہے تو اس کو ظاہری سی بات ہے کہ اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس نے 5 گھنٹے کام کیا ہے نا. اب میں کہوں کہ اس کو بھی میرے جتنا یعنی 500 ہی ملنا چاہیے تو یہ نا انصافی ہے نا. تو برابری یاد رکھے، اسلام اس چیز کے اوپر زور نہیں دیتا کہ یہ مساویانہ دولت کی تقسیم ہو، منصفانہ تقسیم ہو، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا ملنا چاہیے. تو بالکل یہ بات آپ یاد رکھیں کہ کچھ ہمارے اپنے اور کچھ پرائے جو اس نظام وراثت کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکیوں کو اس طرح ہے کہ لڑکوں کو دوہرا ملے گا اور ان کا نصف، مطلب جتنا لڑکوں کو ملے گا ان کا نصف لڑکیوں کو ملے گا. تو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے، لڑکیوں تو ویسے بھی کمزور ہیں اور یہ کمزور مخلوق ہے، اس کو زیادہ ملنا چاہیے. تو یہ دین کے احکام جو ہے فطرت کے اوپر مبنی ہیں، یہ قیاس کے اوپر مبنی نہیں ہے. آپ کی جو خیالی قیاس آرائیاں ہیں اس کے اوپر یہ مبنی قانون نہیں ہے، بلکہ فطرت کے اوپر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے. لفظ کے اوپر غور کریں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، رب تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے تمہیں یہ کیا ہے؟ وصیت ہے. رب تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے تمہیں کیا ہے؟ یہ وصیت ہے. ان الفاظ کے اوپر آپ کو غور کرنا چاہیے. یاد رکھیں یہ جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کو جو ایسا اسلام نے دیا ہے بالکل ٹھیک دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ مردوں کو دیکھیں، اگر ان کو لڑکیوں کا دگنا ملتا ہے تو کون سی عجیب بات ہے. لڑکے ان کے نفقے کے ذمہ دار ہیں، لڑکیوں کے اوپر کوئی نفقہ بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ لڑکیاں اگر یہ کہیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اپنے خامند کو کہیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اور میں نے اس کو دودھ پلانا ہے اور دودھ پلانے کی میں اجرت لوں گی، وہ لے سکتی ہے. اگر وہ کہے کہ گھر کا یہ جو کام کاج ہے، آپ کے کپڑے دھونا، آپ کی خدمت کرنا، روٹی پکانا وغیرہ وغیرہ، میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر. یہ سارے امور مستحب بھی ہیں نا، یعنی مستحبات کے اندر آتے ہیں نا. فرض تو ان کے اوپر 2 ہی چیزیں، آپ کے گھر کے اندر رہنا اور جس وقت آپ اس کو طلب کریں اپنے جسم کے اوپر آپ کو قدرت دینا. آپ کا جو مال و متاع ہے اس کی حفاظت کرنا، آپ کے گھر کے اندر رہنا، کوئی شخص آپ کے بیڈ کے اوپر بستر کے اوپر نہ آئے، آپ کی عزت کا خیال رکھنا. آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کے گھر کے اندر جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں اس کو وہ اجازت نہ دے، وہ گھر کی مالکہ شہزادی بن کے رہے، گھر کا خیال رکھے. آپ کے گھر کے اندر رہنا یہ پہلا اس کے اوپر واجب ہے، اور دوسرا آپ کو اپنے جسم کے اوپر قدرت دینا، یہ اس کے اوپر دوسرا واجب ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی امور ہیں یہ نوافل میں آتے ہیں، یعنی مستحبات میں آپ کا کھانا پکانا. ازواج مطہرات کی سیرت کو دیکھیں، حضور کی شہزادی کی سیرت کو دیکھیں. یہ من لا یحضر الفقی، جو شیعہ مکتبہ فکر ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں مکتبہ اہل بیت کہا جائے، اور اہل تشیع جو ہیں ان کی کتاب ہے من لا یحضر الفقی، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، آپ کی یہ جو تسبیحات فاطمہ والی روایت ہے یہ وہاں پر بھی موجود ہے کہ آپ کے ہاتھ مبارک چکی پیس پیس کے آپ کے ہاتھوں کے اندر درد ہوتا تھا. وہ آپ اس طرح کرتی تھیں کہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ گھر کی صفائی کرنے کی وجہ سے آپ کے جو کرتا مبارک تھا وہ گرد آلود ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے درد ہو جاتا تھا، پانی کی چکیاں، وہ پانی نکال کے کنویں سے پانی نکالنا اور پانی، یہ سارے کام آپ فرماتی تھیں گھر کے. تو پھر حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئی تو پھر وہ حدیث پاک آتی ہے، یعنی شیعہ سنی دونوں کی کتب کے اندر موجود ہے کہ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو یہ جو تسبیحات فاطمہ ہوتی ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ تسبیح تحلیل یہ جو حضور علیہ السلام نے ان کو دی تھی، تو انہوں نے گھر کے کام کیے ہیں نا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی جو گھر والی ہیں آپ، حضرت زبیر کی جو گھر والی ہیں آپ ان کو دیکھ لیں. تو یہ سبق آپ کو ملتا ہے، یعنی خواتین کے لیے یہ راستہ ہے کہ یہ مستحبات ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، حضور کی خدمت کرنا، کنگھی کرنا، حضور کو مسواک دینا، حضور کے لیے کھانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا، یہ سارے امور کیا آتے ہیں؟ مستحبات کے اندر آتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ لڑکے کے اوپر تو نفقہ ہے، اپنی اولاد کا بھی، اپنے بچوں کا بھی،
وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، ان کے اوپر تو کیا ہے؟ نفقہ ہے، لیکن لڑکی کے اوپر تو نہیں ہے، نفقہ نہیں ہے کسی قسم کا۔ اسی طریقے سے لڑکے کے اوپر ہے مہر دینا، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ مہر دینا جو ہوتا ہے اس کی ضرورت کی وجہ سے یہ مقرر کیا گیا، یہ لڑکی کی قیمت نہیں ہوتی، یہ بات آپ نے یاد رکھنا، یعنی یہ جو بے شرع ہوتی ہے نا یہ اس کے اندر نہیں آتا، یہ اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو اگر طلاق مل جائے، آگے وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ خواتین ہر معاملے کے اندر کمزور ہوتی ہیں، تعلیمی لحاظ سے بھی، اسی طریقے سے معاشی لحاظ سے بھی ان کو بڑی سٹرگل اس معاشرے کے اندر کرنا پڑتی ہے، تو یہ ان کا ہوتا ہے۔ تو لڑکے کے اوپر کیا ہے؟ لڑکے کے اوپر تو مہر دینا بھی ہے، لڑکی کے اوپر تو یہ بھی نہیں ہے۔ اب لڑکی اگر کاروبار کرتی ہے، لاکھوں کروڑوں کو کماتی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، خامند کو 1 روپے بھی نہ دے، اپنے اولاد کے اوپر ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ تفسیر نمونہ یہ بھی شیعہ حضرات کی تفسیر ہے، مکتبہ اہل تشیع کی تفسیر ہے، اس کے اندر اس نے ایک بڑا سونا اس مقام کے اوپر ایک بات لکھی ہے، یعنی جہاں پر یہ وراثت کی آیات بینات ہے نا، وہاں پر گفتگو کرتے اس نے ایک بڑی اچھی بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر 30 ارب روپے ہیں، 30 ارب روپے، وہ 30 ارب روپے اب دنیا کی جو کل آبادی ہے، تو اس دنیا کی کل آبادی کے اوپر یہ 30 ارب روپے ہم نے تقسیم کرنا ہے وراثت کا جو قانون ہے اس لحاظ سے، یعنی لڑکوں کو دوگنا ملنا ہے اور لڑکیوں کو سنگل۔ اب وہ کہ اس لحاظ سے 10 ارب روپے ملے گا لڑکیوں کو اور 20 ارب روپے ملے گا لڑکوں کو، یعنی مرد حضرات ان کے حصے کے اندر کتنے آئیں گے؟ 20 ارب روپے آئیں گے اور 10 ارب روپے لڑکیوں کو مل جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ 10 ارب روپے لڑکیوں کے پاس سیو ہیں، محفوظ ہیں، کوئی ان سے لے نہیں سکتا، اپنی الماری کے اندر اپنے اکاؤنٹ کے اندر وہ رکھ لیں، کوئی بھی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو لڑکوں کو 20 ارب روپے ملا ہے، نصف سے زیادہ وہ آپ کے پاس پھر لوٹ کے آ جائے گا، یعنی آپ اس سے خرچہ مانگے گی وہ آپ کو خرچہ دے گا، آپ اس سے اجرت مانگے گی دودھ پلانے کی وہ آپ کو اجرت دے گا، آپ اس سے نفقہ طلب کریں گی وہ نفقہ، تو وہ سارا لوٹ کے تقریباً آپ کی طرف ہی آتا ہے۔ مطلب 50% اگر آپ کہہ دیں لوٹ کے آپ کی طرف آتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کہیں کہ 100% ہی لوٹ کے آ جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ بانو قدسیہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اشفاق احمد صاحب کی جو بیوی تھیں، گھر والی تھیں، تو میں نے ان کا ایک ہی وہ ناول راجہ گدھ غالباً اس کا نام تھا، آج سے 5-6 سال پہلے میں نے وہ پڑھا تھا، اور غالباً وہ بانو قدسیہ بھی اب دنیا سے جا چکی ہیں، اشفاق صاحب بھی جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دونوں میاں بیوی اچھے انسان تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی عقیدت رکھنے والے تھے، اور بانو قدسیہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے اشفاق صاحب کے قدموں کے اندر آپ دفن کر دیں۔ تو ان کی طرف ایک منسوب سوشل میڈیا کے اوپر ایک قول ہے یا نہیں، بہرحال ان کی طرف منسوب ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، بہرحال ان کی طرف ہی منسوب کر کے میں نے وہ پڑھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کہ وہ کہتی ہیں کہ مرد کو صرف بالغ ہونے کی دیر ہوتی ہے، مرد کو صرف بالغ ہونے کی دیر ہوتی ہے، ادھر وہ بالغ ہوتا ہے، ادھر اس کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس نے کچھ 10ویں تک 12ویں تک کچھ سکول پڑھے یا نہیں پڑھا، چلو 10ویں تک اس نے پڑھ لیے، 12ویں تک اس نے پڑھ لیے، یعنی اس نے FA کر لیا، فائن آرٹ ہو گیا، اس نے گریجویشن کر لیے، ماسٹر اس نے کر لیے، چلو کتنی عمر 21 سال، چلو اس کی عمر ہو گئی 22 سال اس کی عمر ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کی زندگی کا، یہ بھی میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، اگر پاکستان کو دیکھیں تو میرے خیال میں کل کی رپورٹ یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر 2 کروڑ اور 70 لاکھ بچے 2 کروڑ 70 لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو، یعنی یہاں کی تو یہ حالت ہے نا، جہاں پر تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو ہوٹلوں کے اندر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ تو اگر اس طرف میں چلا جاؤں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک درد دل ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں مختصراً واپس آتا ہوں اپنی بات کی طرف، کہ اگر اس کو تعلیم کا موقع ملے، ورنہ پاکستان کے اندر تو بچپن میں اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹا پڑھنے کے لیے کچھ نہیں جائیں، کسی کام کے اوپر آپ لگ جائیں، وہ لگ جاتے ہیں، ہوٹلوں کے اوپر آپ دیکھ لیں، ویلڈنگ والے کی دکان کے اوپر آپ دیکھ لیں، سبزی والے کی دکان کے اوپر آپ دیکھ لیں، موبائل شاپ کے اوپر آپ، چھوٹے چھوٹے بچے خدمات دے رہے ہیں، بڑے یہ جو جنرل اسٹور ہیں، کیش اینڈ کیری وغیرہ، ان کے اوپر آپ جا کے دیکھ لیں، جنرل اسٹور کے اوپر آپ کو کام کرنے والے، کپڑے کی دکان، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی آپ کو نظر آئیں گے، بالکل ینگ بچے۔ بہرحال چلو اگر اس کو موقع مل گیا پڑھنے کا اور اس نے ماسٹر کر ہی لیا ہے، تو اس کی 20-21 سال عمر ہو گئی، تو اب سب سے پہلے وہ گھر کے اندر دیکھتا ہے کہ میری بہن ہے، میری 2 بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، اسی چھوٹے میرے بھائی ہیں، میرے والدین ہیں، اب میں نے ان کا سہارا بننا ہے، تو وہ ساری زندگی بیچارہ انہی چکروں کے اندر، جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی وہ انہی چکروں کے اندر رہتا ہے، یعنی اپنی بہنوں کے لیے، اپنی امی کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ
جس وقت اس طرح ہوتا ہے، اگر اس کو موقع مل جاتا ہے، زندگی اس کو موقع دیتی ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو اب شادی کے بعد پھر کیا، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو مرد ذات کی تو ساری عمر ہی اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف خواتین کی، یعنی اپنی بہنوں بیٹیوں کی خدمت کے اندر ہی گزر جاتی ہے۔ اس اپنے بیچارے اس کو ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سارا کچھ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے۔ میں نے پڑھا بھی ہے، چونکہ کسی زمانے کے اندر میں ناول پڑھتا رہا ہوں، طویل طویل بڑے بڑے ناول میں نے پڑھے، عمیرہ احمد کے، اسی طریقے سے بشیر کائنات کے سفر نامے میں نے پڑھے، اور باقی بھی آپ ایک ایک کا نام آپ کے سامنے میں کیا لوں، یہ ناول میں نے پڑھے، تو ان کے اندر بھی میں نے پڑھا ہے۔ میرے اپنی زندگی کا مطالعہ بھی یہی، یعنی اپنی زندگی کے اندر میں نے یہ باتیں دیکھی بھی ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے کہ غور میں نے اس بات کے اوپر کی ہے کہ 3 سال تک مردوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنے لیے کوئی سوٹ وغیرہ خریدنا، کوئی اپنے لیے چادر خریدنا، بس وہ کہتے ہیں بچوں کو ہو گیا تو بس میرا ہو گیا، یعنی میری بیٹی ہے نا، اس کے لیے میں کچھ لے کے آ گیا ہوں تو بس کافی ہے، میری بیوی کے لیے آ گیا، اس کی ضرورت تھی، جیکٹ اس کو ضرورت تھی، چادر اس کو ضرورت تھی، کپڑے ان کو ضرورت تھے، میرے بچوں کو گھڑی ان کو ضرورت تھی، میں نے ان کو دے دیے، بس الحمدللہ وہ اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اپنی خیر کوئی بات نہیں، یہ چادر ہو اس کے تو ابھی 2 سال ہوئے، ابھی تو یہ 5 سال اور اس کو ہوتا ہی کچھ نہیں۔ میں نے خود اپنے والدین کو دیکھا ہے، بچپن میں ہم بھی آخر بڑے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے اپنے لیے پیچھے کر دیتے ہیں، خیر بیٹا کوئی بات بھی نہیں، یہ ٹھیک ہے، پرسوں تو لیے تھے، 10 دن پہلے یہ تو لیے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو یہ رکھ لیں، آپ کی ضرورت ہے، آپ فلاں جگہ کے اوپر آتے جاتے ہیں، فلاں جگہ آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے، تو اس طرح زندگی گزر جاتی ہے۔ تو بات ذرا دور نکل گئی، ناراض اس بات کے اوپر نہیں ہونا کہ پھر اس طرح مردوں کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں، لڑکیوں کو وہ مار بھی دیتے ہیں، لڑکیوں کا وہ نفقہ خرچہ بھی اٹھاتے ہیں، جبکہ لڑکیوں کے اوپر یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ظاہراً آپ کو نظر آتی ہے کہ ان کو خدا کی ذات اقدس نے اضافی دے دی ہے، یہ لوٹ کے ان خواتین کی طرف ہی آتی ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں، کوئی بات رہ گئی ہو تو ناراض نہیں ہونا، میرے بھی ذہن کے اندر نہیں ہے۔ ابھی اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں بنیادی باتوں کے بعد۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد کی میراث کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد لڑکے کا حصہ برابر ہے 2 عورت لڑکیوں کے حصہ کے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر اگر ہوں صرف لڑکیاں 2 سے زائد تو ان کے لیے 2 تہائی ہے جو میت نے چھوڑا، ما ترک جو میت نے چھوڑا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر ہو ایک ہی لڑکی، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس لڑکی کے لیے کیا ہے، نصف ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، مما ترکا اس سے جو میت نے چھوڑا، ان کان لہو ولد بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، فإن لم یکن لہو ولد وورثہ ابواہ اور اگر نہ ہو اس کی اولاد، وورثہ ابواہ اور اس کے وارث ہوں صرف ماں باپ، فلأمہ الثلث تو ماں کو ملے گا تیسرا حصہ، فإن کان لہو اخوۃ اور باقی سب باپ کا، یعنی ماں کا تیسرا ہے اور باقی سب باپ کا ہے، اور اگر میت کے بہن بھائیوں، فإن کان لہو اخوۃ اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں، فلأمہ السدس تو ماں کا پھر چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو میت نے کی اور قرض ادا کرنے کے بعد، آباؤکم و ابناؤکم تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تم نہیں جانتے کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہیں تمہیں نفع پہنچانے کے، فریضۃ من اللہ یہ اسے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو آیات بینات ہیں چار ان کو پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں مختصراً، چونکہ ترجمے سے بھی بات بالکل واضح، اگر تھوڑا آپ غور کریں نا تو ترجمے سے بھی بات بالکل واضح، بہرحال خیر کوئی بات نہیں، میں اس کو آہستہ آہستہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اور تمہارے لیے نصف ہیں جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد بشرطے کہ نہ ہوں ان کی اولاد، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر ان کی ہو ان کی اولاد، وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا ترکنا تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے وہ جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد ہے جو وہ کر جائیں اور قرض ادا کرنے کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
مما ترکتم، اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑو، بشرطے کہ ان لم یکن لکم ولدن، بشرطے کہ تمہاری اولاد، بشرطے کہ نہ ہو، ان لم یکن لکم ولدن، بشرطے کہ تمہاری اولاد نہ ہو، فان کان لکم ولدن، اور اگر تمہاری اولاد ہو، فلہن الثمن مما ترکتم، تو آٹھواں حصہ ہے بیویوں کا، ٹھیک ہے، فلہن الثمن، آٹھواں حصہ ہے مما ترکتم، جو کچھ تم چھوڑ کے جاؤ، من بعد وصیت توصون بہا او دین، وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد، وان کان رجل یورث کلالۃ، اور اگر ہو وہ شخص جس کی میراث تقسیم کی جانے والی کلالہ، اوامراتن وہ مرد ہو یا عورت، اوامراتن وہ مرد ہو یا عورت، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا بھائی یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس کا بھائی یا بہن ہو تو ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو سب شریک ہیں تہائی میں، تہائی حصے میں، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد کی گئی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد، اچھا، بشرطے کہ غیر مضار، بشرطے کہ اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، وصیتم من اللہ، یہ نظام وراثت حکم ہے اللہ کی طرف سے، وصیت اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑا بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص فرما برداری کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ، داخل فرمائے گا، جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، ان باغوں میں بہتی ہوں گی، یعنی داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں، جنت کے ان باغوں میں بہتی ہوں گے جن کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، اور یہی بڑی کامیابی، یعنی جنت کا جو داخلہ ہے نا یہ بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی ضمناً آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جنت کے داخلے کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا فرمایا، بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ یہاں پر آج بعض لوگ صوفیاء ہیں، ان کی طرف منسوب ہیں یہ باتیں، اور ان کو مطلب یہ ہے کہ حقیقی صوفیات ان کو نہیں کہا جا سکتا، جو کہتے ہیں ہمیں جنت کی کیا ضرورت ہے، اور جنت تو ہماری طلب ہی نہیں ہے، ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا فرما، وذالک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو فوز عظیم قرار دیا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور تجاوز کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے گا اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، خالدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس میں اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ تو یہاں پر دو اطاعتیں آپ نے کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی، اور دو نافرمانیوں سے آپ نے بچنے، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور یہی بنیاد ہے دین کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت، یہی دو مستقل اتھارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، باقی اجماع یا قیاس کے انہی کے اوپر ہی پھر مبنی ہے، یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی، یعنی اجماع ہوگا ظاہر اسی بات ہے سنت یا قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہی دو مستقل بنیادیں ہیں دین کی، اللہ تعالیٰ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی مستقل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی اطاعت بھی مستقل ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ آپ نے کیا کر لیا، یہ آپ نے مختصر ترجمہ ان 4 آیات بینات کا آپ نے تلاوت فرما لیا۔ اس مقام کے اوپر ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی سونی بات لکھی، کہتے ہیں 4 آیات ہیں لیکن قیامت اس میں مضمر ہے، قیامت اس میں چھپی ہوئی، اتنے علوم اور اتنی فطرت کے اوپر مبنی، اتنے صاف ستھرے اللہ تعالیٰ کے یہ احکام، ان کے اوپر آپ غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن۔ اب دیکھیں اولاد کے وارث ہونے کی اب 4 صورتیں، ایک شخص سے دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے پیچھے اولاد چھوڑی، اس کی 4 صورتیں اب ذہن کے اندر آپ نے رہنا ہے۔ لڑکے بھی اس نے چھوڑے اور لڑکیاں بھی چھوڑی، تو اس صورت میں کیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، یعنی دنیا سے ایک جانے والا چلا گیا ہے، متوفی فوت ہو گیا، اس نے لڑکے بھی چھوڑے ہیں لڑکیاں بھی چھوڑی ہیں، تو لڑکے کو دگنا ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا، لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، بات ختم ہو گئی۔ اب دوسری صورت، اب اس نے صرف 1 لڑکی چھوڑی ہے، یعنی لڑکے اور لڑکیاں چھوڑنے والے کی تو بات مکمل ہو گئی، اب صرف اس نے لڑکی چھوڑی ہے، تو صرف اس نے لڑکی چھوڑی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا فرماتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اس کے لیے کیا ہے، نصف ہو گیا، 2 صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت، صرف 2 لڑکیاں ہوں، صرف 2 لڑکیاں ہوں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، صرف 2 لڑکیاں ہوں، یا 2 سے زائد، یا 2 لڑکیاں ہیں یا 2 سے زائد لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، لڑکا ان میں کوئی نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر لڑکی کو کیا ملے گا، 2/3 حصہ ملے گا،
2/3 2/3 حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت کریمہ سے بالکل واضح، ٹھیک ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ یہ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ اولاد کے وارث بننے کی 4 صورتیں ہو گئیں۔ لڑکے اور لڑکیوں اس نے چھوڑے تو لڑکی کو نصف، اور اس سے دوگنا کس کو ملے گا؟ لڑکے کو ملے گا۔ اگر صرف ایک لڑکی چھوڑی ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک لڑکی اگر اس نے چھوڑی ہے تو اس لڑکی کو ملے گا نصف، اور اگر 2 لڑکیاں یا 2 سے زائد ہیں، یعنی صرف 2 لڑکیاں ہیں، لڑکوں میں کوئی نہیں، یا 2 سے زائد ہے، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ 2/3۔ یہ 4 صورتیں ہو گئیں اولاد کے وارث بننے کی۔ اب آ گئی بات والدین کے وارث بننے کی۔ اب بات کس کی آ گئی ہے؟ والدین کے وارث بننے کی۔ سنیں، ماں باپ بھی موجود ہوں اور اولاد بھی، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ایک ہو یا زیادہ ہو، اس صورت میں ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک شخص دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے ماں باپ والدین موجود ہیں، اور اس نے اولاد بھی چھوڑی ہے، 2 چھوڑی ہیں، 4 ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں، کوئی بھی، ان میں والدین کو یعنی اولاد بھی ساتھ موجود ہے، تو میت کی اولاد بھی ساتھ موجود ہے، تو والدین کو کتنا ملے گا؟ چھٹا ملے گا۔ اور بقایا 4/6 جو ہے تو وہ کیا ہے؟ حسب قاعدہ، جو قاعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مقرر فرمایا ہے، اس کے مطابق وہ وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گئی؟ دوسری صورت، صرف ماں باپ وارث ہو، میت کی اولاد بھی نہ ہو اور بہن بھائی بھی نہ ہو، تو اس صورت میں پھر کیا ہے؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں کا 1/3 اور بقیہ جو 2/3 ہے یہ باپ کا ہے۔ یعنی دنیا سے ایک جانے والا چلا گیا ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کے بہن بھائی بھی نہیں ہیں، تو اس صورت میں ماں کا حصہ 1/3 ہے، اور بقیہ جو 2/3 ہے یہ کس کا ہے؟ باپ کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ یہاں بہن بھائی کے نہ ہونے کی تصریح نہیں کی، کیونکہ آگے پھر تیسری صورت کے اندر آگے پھر اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 صورتیں ہو گئیں، یعنی والدین وارث بنیں گے، کس طرح بنیں گے کہ ان کی 2 صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ ماں باپ موجود ہیں، اولاد بھی موجود ہے، تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ ماں باپ کو چھٹا ملے گا، اور باقی 4/6 اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور صرف ماں باپ وارث ہوں، میت کی اولاد بھی نہ ہو، بہن بھائی بھی نہ ہو، تو اس صورت میں 1/3 ماں کا ہے، اور بقیہ 2/3 کس کا ہے؟ والد صاحب کا ہے۔ اب تیسری صورت کیا ہے؟ میت کی اولاد تو نہ ہو لیکن اس کے بھائی بہن ہوں۔ میت نے اولاد کوئی نہیں چھوڑی، میت نے اپنی اولاد کوئی نہیں چھوڑی، لیکن ماں باپ بھی موجود ہیں اور بہن بھائی بھی موجود ہیں، اولاد نہیں ہے، تو اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ اور بقیہ 5/6 باپ کا ہے، 5/6 باپ کا ہے۔ اور اب ذہن کے اندر آپ نے رہنا ہے، بھائی بہن خواہ عینی ہوں، یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوں، یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، خواہ الاتی آپ سمجھتے ہیں جن کا والد ایک ہوتا ہے، مائیں وکھری ہوتی ہیں، اور احیافی یعنی جن کی ماں ایک ہوتی ہے، باپ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان سب حالتوں میں حکم ایک ہی ہے کہ باپ کے باعث بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ ایک میت ہے، دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، شخص ہے میت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس نے پیچھے کیا چھوڑا؟ بہن بھائی چھوڑے اور والدین چھوڑے، تو اب والدین کی موجودگی کے اندر ان بہن بھائیوں کو کچھ کخ بھی نہیں ملے گا، بلکہ کس طرح باپ کے اندر کس طرح تقسیم ہوگا؟ امی کو چھٹا اور باقی 5/6 کیا ہے؟ یعنی اس کا 6واں حصہ امی کو ملے گا، اور باقی 5/6 کس کا ہے؟ والد کا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ نا؟ تو یہ والدین کی وارث بننے کی 3 مختلف صورتیں آپ نے سماعت فرما لی۔ پہلے 4 اولاد کے متعلق، پھر اس طرح کہ ان 4 کے بعد، یعنی 4 صورتیں تو اولاد کی ہیں، اور اگر اس طرح کے اس کے بعد پھر والد کی آ گئی 3 صورتیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی ایک بات آپ سن لیں، چونکہ یہ الفاظ دہرائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ترکہ تقسیم ہوتا ہے نا وراثت، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلے اس کا جو کفن دفن ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا قرضہ اتارا جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا قرضہ اتارا جاتا ہے، اور اس کا قرضہ اتارنے کے بعد پھر تیسری صورت اس کی کیا رہ جاتی ہے؟ اس کی وصیت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور وصیت کے اندر علماء یہ فرماتے ہیں، مشہور یہی ہے کہ 1/3 سے وہ زیادہ، یعنی اپنا جو تہائی مال ہے، وہ مشہور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ 1/3 سے وہ زیادہ وصیت نہیں کرے گا۔ بہرحال موجودہ دور کے کچھ علماء وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس حدیث پاک کا یہ معنی نہیں بنتا، اگر وہ زیادہ بھی وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے۔ بہرحال 3 چیزیں آج میں چھوڑ رہا ہوں، چونکہ ایک تعصیب اول اور یہ وصیت، یعنی 1/3 یہ وصیت کرے گا، یعنی اتنی کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی زیادہ ہے، یعنی اس سے کم کرے یہ زیادہ ہے،
اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. یہ تین باتیں. یعنی بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا، یعنی تعصیب اور عول، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب بات کروں گا میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو وارثین کے حق جو مقرر ہیں، پھر بعض صورتوں کے اندر اس طرح کے، اس تقسیم کے اندر اس طرح کہ ایک شخص کا حق کم ہو رہا ہے، یعنی اس کو اتنا نہیں مل رہا جتنا اس کو ملنا چاہیے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے، کس کا ایسا کام کیا جائے گا. تو یہ تعصیب اور عول اور یہ وصیت، یہ تین باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست کے اندر میں کروں گا، کیونکہ اگر آج میں ان کے اوپر گفتگو کروں تو یہ جو ہمارا مضمون ہے یہ پھر یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا جو ربط ہے یہ قائم نہیں رہے گا. تو یہ بات آپ نے ذہن کے اندر پکی بٹھانی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ ذہن کے اندر یہ بات رکھنی ہے. تو پھر اس طرح اس میں شیعہ اور سنی کا اختلاف بھی ہے، ٹھیک ہے. یعنی شیعہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ کن لوگوں کا ایسا کام کیا جائے گا، خاص لوگوں کا ایسا، اور سنی جو فقہاء ہیں، اہل سنت جو فقہاء ہیں، ان کا نظریہ الگ ہے، اور اہل تشیع جو فقہاء ہیں ان کا نقطہ نظر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، فرق ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بیان کر دوں گا. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی یہی بات آپ نے یاد رکھنی ہے، میت کا کفن، اور میت کے کفن کے بعد کیا ہے، میت کا قرضہ، میت کا قرضہ، اور میت کے قرضے کے بعد پھر کیا ہے، میت کی وصیت. یہ ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں پہلے ہوں گی. اس کے بعد دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین. یہاں پر وصیت تو یہاں تک لکھنے کے اندر، یعنی آیت پاک کے اندر تو وصیت مقدم ہے، لیکن اس کے اوپر اجماع ہے کہ ادائیگی کے اندر پہلے قرض ہے. یعنی ترتیب کے اندر پہلے کیا ہے، وصیت ہے، لیکن ادائیگی کے اندر کیا ہے، عملی زندگی کے اندر پہلے قرض ادا کی. یعنی کفن دفن کے بعد ظاہری سی بات ہے پہلے کفن دفن ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد قرضہ ہوتا ہے، اور قرضے کے بعد پھر وصیت. وصیت جس وقت پوری کی جائے گی، یہ بات اس وقت کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد آپ اس طرح کریں گے کہ اگلی بات ہے پھر جو کچھ جو ایسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، آپ دیکھا جائے گا کہ میت نے کیا چھوڑا ہے. بہن بھائی چھوڑے ہیں تو والدین چھوڑے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، والدین کو ملے گا. لڑکیاں لڑکے اکٹھے چھوڑے ہیں تو ان کو پھر اسی طریقے سے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جس طرح میں نے آگے بیان کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے. اب آگے بڑھیے، میاں بیوی جس کا تصور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تورات کے اندر نہیں ہے، وہاں پر صرف اولاد کا ہے. میاں بیوی، اب میاں بیوی کی تقسیم جو ہے وہ کس طرح ہوگی، اب اس کے اوپر بھی آپ نے غور کرنا ہے. ایک لڑکی ہے، فوت ہو گئی ہے، شادی شدہ تھی، اس کا خاوند تھا، وہ لڑکی فوت ہو گئی ہے، تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی لڑکا بھی نہیں ہے اس کا، کوئی لڑکی بھی نہیں ہے، یہ جو خاوند اس کا موجود ہے اس سے بھی نہیں ہے، پیچھے اگر کہیں اس کی شادی ہوئی تھی اس سے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ فوت ہوئی. تو اس صورت میں نصف خاوند کو ملے گا. اس صورت کے اندر نصف کیا ہوگا، خاوند کو ملے گا، اور باقی اس کے جو پھر جو قاعدہ ہے شریعت کا، تو اس کے مطابق باقی اس کی دولت پھر اس کے باقی رشتہ داروں کے اندر تقسیم کی جائے گی. نصف کس کو ملے گا، خاوند کو ملے گا، زوج کو ملے گا. لیکن کس صورت کے اندر کہ جب اپنا لڑکا لڑکی اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ اس خاوند سے نہ پچھلے سے. ایک بات ہو گئی. اگر اس کی کوئی اولاد موجود ہے، اگر اس کی کوئی اولاد موجود ہے تو اس صورت میں چوتھائی خاوند کو ملے گا، چوتھائی خاوند کو ملے گا. پہلے خاوند کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں کتنا حصہ تھا، اس کا نصف. لیکن اب اس طرح کہ چونکہ اس کی اولاد موجود ہے لہٰذا اس کو کیا ملے گا، چوتھائی ملے گا، ٹھیک ہے. اور بقیہ پھر باقی اس کے وارثوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں. أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد موجود نہیں ہے. وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، پھر اگر اس بیوی نے بچے بھی چھوڑے تو پھر خاوند کا چوتھائی ہے. ذہن کے اندر رکھ لیں. پھر یہ جملہ میں دہرا دیتا ہوں کہ خاوند کے ساتھ اگر بچے بھی ہیں تو پھر چوتھائی، اگر بچے نہیں ہیں تو پھر اس کا کیا ہے، بیوی نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا نصف ہے، اور اس چوتھائی سے یا نصف سے پھر جو کچھ باقی بچتا ہے تو وہ تقسیم کر دیا جائے گا. اب آپ سمجھ گئے نا بقیہ. اب یہ تو بات ہو گئی نہیں بیوی کی، یہ بات بیوی کی ہو گئی. اب بیوی سے بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بیوی کی بات مکمل. اب خاوند ہے، اب خاوند کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، یہ بھی بالکل واضح الفاظ سے. بہرحال چلو میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ خاوند کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ لڑکا نہ لڑکی. خاوند کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس سے یعنی اس بیوی سے، نہ پچھلی کسی بیوی سے، کچھ بھی اولاد موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا، چوتھائی بیوی کو ملے گا. خاوند نے اگر اولاد نہیں چھوڑی، نہ اس بیوی سے جو اس کی وفات کے وقت موجود ہے، نہ پچھلی کوئی بیوی سے، کسی دوسری بیوی سے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر بیوی کو کتنا ملے گا، بیوی کو ملے گا چوتھائی. اور اگر اولاد اس کی موجود ہے، ایک ہیں یا زیادہ ہیں،
تو اس میں پھر اس طرح بیوی کو ملے گا 8واں حصہ، بیوی کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بالکل دیکھیں واضح فرما دی ہے کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، ان لڑکیوں کے لیے، بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مِمَّا تَرَکْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد، اگر تم نے چھوڑا ہے بشرطے کہ نہ ہو تمہاری اولاد، یعنی اولاد نہیں ہے تو پھر بیویوں کے لیے چوتھا ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد موجود ہے، خاوند کی اولاد بھی موجود ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر لڑکیوں کے لیے یعنی بیویوں کے لیے کتنا ہے؟ 8واں ہے، مِمَّا تَرَکْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بات یعنی بیوی کی بھی مکمل ہو گئی۔ بیوی اور خاوند ان کو آپس میں جو ترکہ تقسیم ہوگا کس طرح ہوگا، یہ بھی بات بھی آپ اچھے طریقے سے جان چکے ہیں۔ اب آگے بات آ گئی کلالہ کی۔ اب دیکھیں اس بات کے اندر، اس بحث کے اندر آپ نہ جائیں نبی کہ کلالہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے۔ کلالہ کا اطلاق جو ہے تو یہ وارثوں کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے یا صرف جو فوت ہونے والا ہے اسی کو، یہ اس کے اوپر آپ جائیں یا نہیں؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن، آپ کا واضح فرمان موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ابن عباس دونوں سے یہ مروی روایت ہے کہ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو فوت ہو جائے، نہ اس نے کچھ اولاد چھوڑی ہے اور نہ ہی اس نے والدین چھوڑے، اس کے والدین بھی موجود نہیں، یعنی اصل اور فرع کوئی بھی موجود نہیں، اس کے صرف بہن بھائی ہیں، یعنی بہن بھائی بے شک ہوں، والدین جو اصول ہیں وہ بھی نہیں ہے، فرع بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلالہ۔ اس کے اوپر بھی تھوڑی، چونکہ موجودہ دور کے اندر کچھ اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے اس کے اندر موجودہ دور کے کچھ جدید جو مفکرین آپ کو کہیں، ان کو مفسرین آپ کو کہیں، مجددین آپ کہیں، جو مرضی آپ کہیں، انہوں نے کچھ لے دے کی ہے۔ تو یہ تین چیزیں میں اپنے پاس نوٹ کر لیتا ہوں۔ ایک بات ہو گئی کلالہ کی، اور دوسری وصیت کے متعلق، اور تعصیب اور اول، یہ چار چیزیں، تعصیب اور اول، یہ چار چیزیں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی ہے میں نے اپنے پاس لکھ لی، یہ چار پوائنٹ انشاءاللہ اس کے اوپر مختصر اگلی نشست کے اندر ہم گفتگو کریں گے۔ تو اب یہاں پر آپ نے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی کہ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اولاد بھی موجود نہ ہو اور اس کے والدین بھی زندہ نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جو اس کلالہ کے متعلق آتا ہے نا، رجل یورث کلالۃ او امرأۃ ولہ اخ او اخت، تو اس کا بھائی یا بہن ہو، ولہ اخ او اخت، یعنی کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے، کلالہ عورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس نے والدین بھی نہیں چھوڑے، اولاد بھی نہیں چھوڑی، لیکن ولہ اخ او اخت، یہاں پر صاحب تفسیر مدارک نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے، صاحب تفسیر مدارک لکھے ہیں کہ یہ بات متفق ہے، یعنی اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ یہاں پر عینی جو بھائی بہن ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، ان کا ذکر چونکہ سورت کے آخر کے اندر انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ احیافی بہن بھائی کا ذکر ہو رہا ہے۔ احیافی سمجھتے ہیں نا، احیافی جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، ماں کی طرف سے، یعنی والد کی طرف سے والد ایک ہو، مائیں مختلف ہو تو ان کو علاتی کہا جاتا ہے، اور والد اور والدہ ایک ہی ہو، یعنی ایک ہی والد ایک ہی والدہ سے ہوں تو پھر ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عینی کہا جاتا ہے، اور صرف والدہ شریک ہو یعنی باپ الگ الگ ہوں تو پھر ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ احیافی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں اس آیت کریمہ کے اندر صاحب تفسیر مدارک لکھتے ہیں کہ یہاں پر اس بات کے اوپر اجماع ہے، اور غالباً علامہ مودودی صاحب نے تفسیر تفہیم القرآن کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس بات کے اوپر اجماع ہے، یہ بات متفق ہے کہ یہاں پر احیافی بہن بھائی مراد ہیں کلالہ کے، یعنی جو بہن بھائیوں کا ذکر ہے کلالہ کا، کلالہ وہی ہوتا ہے نا کہ جس کے والدین بھی نہیں ہیں، جس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو اب احیافی بہن بھائی اس کے جو ہیں، تو جو احیافی بہن بھائی ہیں نا اس کے، تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، اور سورت شریف کے آخر کے اندر چونکہ عینی بہن بھائیوں کا ذکر آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ وہاں پر میں تفصیل عرض کر دوں گا۔ یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ احیافی بہن بھائیوں کا۔ تو اس کی دو صورتیں، یا تو ایک بھائی یا ایک بہن وارث ہوگی، یا تو ایک بھائی یا ایک بہن وارث ہوگی، تو اس صورت میں اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر وہ ایک سے زائد ہوں تو سب کو تہائی حصہ ملے گا، اور سب میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ سمجھ گئے؟ کلالہ بہن بھائی چھوڑ کے جاتا ہے نا، تو ایک بہن ہے یا اس کا ایک بھائی ہے تو اس صورت میں ان کو چھٹا ملے گا، اور اگر وہ ایک سے زائد ہیں تو ان سب کو تہائی ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر میں آیت کریمہ بھی پڑھ دیتا ہوں، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یہاں پر اخ اور اخت سے کیا مراد ہے؟ بہن بھائی، احیافی بہن بھائی، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان کو کیا ملے گا؟ چھٹا ملے گا، اگر ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ ان کو ملے گا، برابر برابر تقسیم ہوگا، وہ تہائی کے اندر شریک ہوں گے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ،
بات اس کے کی گئی ہے وہ جو وصیت اس کی اور قرض ادا کرنے کے بعد غیر مضار بشرطے کہ اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، یہ نظام وراثت وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں ایک بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ جب انسان کی اولاد یا والدین نہیں ہوتے تو وہ اپنے دوسرے وارثوں کو محروم کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے۔ یعنی اپنی اولاد بھی دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے، اپنی اولاد بھی یہاں پر دیکھیں نا، خصوصی طور کے اوپر جہاں پر غیر مضار کی قید آئی ہے نا خصوصی طور پر، حالانکہ سابقہ جو آیات بینات ہیں ان کے اندر بھی یہ قید ملحوظ رہے گی، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ذکر کیوں کیا کہ اس وصیت کے اندر تم نے کیا کرنا ہے، کسی قسم کا مطلب نقصان نہیں کرنا ہے، غیر مضار نقصان نہ پہنچائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں جب انسان اب کلالہ دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کی ظاہر سی بات ہے اولاد بھی نہیں اور والدین بھی نہیں، تو اب وہ اس طرح کرتا ہے باقی جو اس کے وارث ہیں اخیافی بہن بھائی ہیں نا، اخیافی بہن بھائی کیا ہوتے ہیں، ماں کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اتنی زیادہ محبت نہیں ہوتی، تو بلا وجہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ او دور کے کسی کی وصیت کا، او فلاں بندہ جو نہیں میں نے اس کا اتنا قرضہ دینا ہے، یا کسی کے متعلق ویسے ہی وصیت کر دیتے ہیں، جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر اس چیز کو سخاوت شمار کیا جاتا تھا کہ بڑی لمبی وصیت کر دیتے تھے، وہ جی وہ فلاں بندہ، تو اس کی وہ کیا کرتے تھے کہ بالکل ہی سب کچھ اس کو دے دیتے، تو اس کو یعنی اپنے بہن بھائیوں کو بیٹوں بیٹیوں کو محروم کر دیتے تھے اور پھر اس طرح کرتے تھے دوسرے جو لوگ تھے تو ان کو وارث بنا دیتے تھے، تو یہ زیادتی ہے، یعنی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اعتدال کے اندر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے اپنے وارثوں سے بڑھ کر آپ کی خدمت کی، آپ کے جو قریبی وارثین ہیں، آپ کے جو دوست احباب ہیں، گھر والے ہیں، ان سے زیادہ ایک شخص نے آپ کی خدمت کی، اس کے بارے میں بے شک آپ وصیت کریں، لیکن دوسروں کو آپ کسی صورت کے اندر نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو غیر مضار اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ ان میں آپ نے اس طرح کر رہے ہیں کہ نقصان نہیں کرنا۔ ٹھیک، باقی تلک حدود اللہ، چلو یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی دین، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام وراثت ہو یا باقی معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو کچھ بیان فرمایا ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، ساتھ کے اندر رہنا چاہیے۔ جو لوگ ان حدود کو توڑتے ہیں، دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، دنیا کی آبادی آپ کو نظر آتی ہے، ممالک آپ کو نظر آتے ہیں، نظام وراثت ہو یا شراب کباب کے معاملات ہوں، عیاشی کے جو بھی ہوں، جو بھی انہوں نے اللہ رسول کے حکموں سے ٹکرائے ہیں تو ان کے بیچ اڑ گئے ہیں اور وہ ہوا منصورہ ہو گئے اور ان کا نظام ٹوٹ گیا ہے اور وہ پریشان ہیں، سرگرداں ہیں۔ آج بھی لوگ واپس اسلامی نظام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو بس وہ طاہر القادری صاحب والی بات ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، لیکن اس کو پیش کرنے والے جو لوگ ہیں، وکیل اس کے پاس مضبوط نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، ہمارے یہ درس آج یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری باتوں کے اوپر پہلے مجھے، بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔